मोहतरम हाजरीन, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है और इस हदीस के रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों से घेर रखा है और अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को शहवात के ज़रिए से घेर दिया है। ये इस हदीस का तर्जुमा है। हम में से हर आदमी ये चाहता है, ये ख्वाहिश रखता है कि उसका ठिकाना जन्नत हो। हम में से हर आदमी ये चाहता है कि जन्नत में जाएं और हम में से हर आदमी ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है कि कामयाब आदमी वो है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। कामयाब आदमी वो है जिस आदमी को जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब आदमी है। हम ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर कामयाब आदमी वो है जिसके पास माल हो, जिसके पास मुलाजिमत हो, जो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाए। लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन हमारी शरीयत की नज़र में कामयाब आदमी कौन है? कामयाब आदमी वो है जिसका ठिकाना जन्नत बने और जिस आदमी को जहन्नम से दूर कर दिया जाए, जहन्नम से बचा लिया जाए, ऐसा आदमी कामयाब है। मेरे भाइयों, हम में से हर आदमी ये चाहता है कि जन्नत में जाना है, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला हमें ले जाए, जन्नत हमारा ठिकाना बने और हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं भी मांगते हैं और दुआएं करना भी चाहिए। एक सही हदीस के अंदर आता है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सअलल्लाह तआला सलास मर्रातिन फी कुल्ली यौमिन अल जन्नह क़ालतिल जन्नह अल्लाहुम्मा अदखिलहु अल्लाहुम्मा अदखिलहु अल्लाहुम्मा अदखिलहु। अगर कोई भी आदमी रोजाना 3 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता है, अल्लाह से ये मांगता है, ऐ अल्लाह तू मुझे जन्नत में दाखिल कर। जन्नत का मुतालबा अगर कोई आदमी करता है तो जन्नत अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ती है और कहती है कि ऐ अल्लाह, ये बंदा देख रोजाना 3 मरतबा तुझसे दुआएं करता है, तुझसे मांगता है, ऐ अल्लाह इस बंदे को तू जन्नत में दाखिल कर। अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत सिफारिश करेगी, अल्लाह तबारक व तआला से कहेगी कि ऐ अल्लाह इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर। और इसी तरह हमें चाहिए कि हम रोजाना कम से कम 3 मरतबा जहन्नम से पनाह भी मांगे। हदीस के अंदर आता है कि अगर कोई आदमी रोजाना 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ती है और कहती है, ऐ अल्लाह देख तेरा बंदा रोजाना 3 मरतबा जहन्नम से यानी मेरे से पनाह मांग रहा है, ऐ अल्लाह इस बंदे को तू जहन्नम से बचा ले, उसमें जाने से बचा ले। जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला से लड़ती है और झगड़ती है। तो मेरे भाइयों, हमारी आरज़ू भी है, हमारी ख्वाहिश भी है और हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं भी मांग रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में दाखिल करे और जहन्नम से बचा ले। लेकिन याद रखिए, सिर्फ दुआएं करने से काम नहीं चलेगा, दुआएं करने से काम नहीं चलेगा और दिल में
آرزو رکھنے سے کام نہیں چلے گا. اب اس کے لیے ہمیں چند کام کرنا چاہیے, ہمیں چند چیزیں اختیار کرنا چاہیے. وہ چیزیں کیا ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں مشکل کام کرنا پڑے گا. حفت الجنت بالمکارہ. مکارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی کے اندر؟ آدمی ایسے کام کرے جو اس کا نفس نہیں چاہ رہا, دل نہیں مانتا, دل کو ناپسند ہے, لیکن پھر بھی وہ کام کرنا پڑے گا, تب جا کر کے آپ جنت میں داخل ہوں گے. میرے بھائیوں, کیا چیزیں ہیں, کیا چیزیں ہیں جو ایک آدمی کو بہت زیادہ ناپسند؟ دنیا کے اندر کئی چیزیں ہیں. چلیے چند چیزوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا نہیں چاہتے. اگر آج ہم ہمارے ماحول کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ لوگ سب سے زیادہ نیکیاں کرنا نہیں چاہتے, ناپسند ہے لوگوں کو, ناپسند. لوگ نیکی کرنا نہیں چاہتے, لوگ حلال کمانا جو ہے نہیں چاہتے, لوگ اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگانا نہیں چاہتے, لوگ قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینا نہیں چاہتے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ نہیں چاہتے کرنا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا ہے, یہ جو کام نہیں چاہتے نا وہ کام کرنا پڑے گا تمہیں. جو کام دل پہ بھاری ہے, جو کام دل پہ مشکل ہے, ایسا کام کرنا پڑے گا بھائی, تبھی جا کر کے جنت میں داخل ہوں گے, ورنہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. سورہ بینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. انسان بھاری کام کرنا نہیں چاہتا. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, عقبہ کہتے ہیں عربی کے اندر پہاڑی ہے, پہاڑی کے اوپر ایک راستہ جاتا ہے, آدمی چڑھتے ہوئے جانا پڑتا ہے, گھاٹی ہوتی ہے, دو چٹانوں کے درمیان ایک چھوٹا راستہ بنا ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں عقبہ. یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ عقبہ سے مراد مشکل کام. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, انسان مشکل کام کرنا نہیں چاہتا. کیا ہے مشکل کام؟ اللہ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, کیا ہے مشکل کام؟ فَكُّ رَقَبَةٍ, غلاموں کو آزاد کرنا. اس زمانے میں غلاموں کو آزاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی معصوم قید خانوں میں, جیلوں میں پڑا ہوا ہے تو پیسے دے کر کے اچھے لائروں کو رکھ کر کے اسے آزاد کراؤ. یہ کام کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری آج کے زمانے میں. یہ کام ہم کر رہے ہیں کیا آج؟ یہ کام ہم کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ایک نوجوان ہمارا بیچارہ وہ معصوم ہے, وہ بے گناہ ہے, خامخواہ اس کو پھنسایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود جیسے کوششیں کرنا چاہیے اسے نکالنے کی ویسے کوششیں نہیں کی جاتی. اللہ کہتا ہے یہ کوشش کرنا پڑے گا تمہیں. فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ, بھوکے آدمی کو کھانا کھلانا پڑے گا. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ, بھوک والے دن میں کھانا کھلاؤ. کئی لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو بھوکے راتوں میں سوتے ہیں. بہت سارے مسکین ہیں, بہت سارے بیوہ ہیں, بہت سارے یتیم ہیں, بہت سارے غریب ہیں, بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو کھانا پہنچا لے جا کر کے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ, تمہارے رشتہ داروں میں دیکھو کوئی یتیم ہے کیا؟ اس یتیم کی کفالت کرو, یتیموں کا خیال رکھو, بیووں کا خیال کرو. اللہ تبارک و تعالی کہا ہے یتیما ذا مقربہ. مقربہ یعنی تمہارے قریب میں جو بھی یتیم ہے, تمہارے رشتہ داروں میں سے ہو سکتا ہے, تمہارے محلے میں ہو سکتا ہے یتیم, تمہارے گلی
پورے شہر میں ہو سکتا ہے، مدارس کے اندر یتیم ہو سکتے ہیں. تلاش کرو، تلاش کر کے کیا کرو، ان لوگوں کی کفالت کرو، ان کے اچھے برے کا خیال کرو، ان کی ذمہ داری اٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا کہ میں اور یتیم کل قیامت کے دن جنت میں اس طرح سے ہوں گے. یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی اور میں، اللہ کے نبی نے 2 انگلیاں اشارہ کر کے فرمایا. یعنی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر بہت سارے یتیم ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی ذمہ داری سنبھالنے والا نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ مشکل کام ہے. یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ. مسکین کا خیال کرو، مسکین کا خیال کرو، جو بڑا ہی محتاج ہے. ذا متربہ، جو بڑا ہی محتاج ہے. مسکین، مسکین کون ہوتا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسکین وہ نہیں ہوتا ہے جو تمہارے گھروں میں آ کر کے تمہارے گھروں کے پاس لقمہ 2 لقمے سوال کرتا، انہیں مسکین نہیں ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں تو تم کو جو ہے بڑا مالدار نظر آتا ہے، بڑا مستغنی نظر آتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی انہیں تو اچھا کھاتا پیتا ہے، لیکن گھر کے اندر اس کے تنگحالی ہوتی ہے، اس کے گھر کے اندر فاقہ ہوتا ہے. ایسے مسکینوں کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کا خیال کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مشکل کاموں کی ایک فہرست یہاں پہ بیان فرمائی کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان کاموں کو نہیں کرتے. تم کرو. ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا تم کرو. اگر تم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت میں داخل کرے گا. تو جیسا کہ میں بیان کر رہا تھا کہ جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ مشکل کام کرنا پڑے گا. یہ سب جو جن مجبوروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ذکر کیا ہے، ان مجبوروں کے بارے میں ہم سب کو خیال کرنا پڑے گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جنت میں انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح میرے بھائیوں، دیکھیے ابھی موسم سرما ہے، سردی کا موسم. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل. خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء والفجر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک منافق کے اوپر سب سے بھاری نمازیں 2 نمازیں ہوتی ہیں. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے منافق. تاریکی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور اگر ٹھنڈی کا موسم ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑتا ہے. فجر کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑتا ہے، عشاء کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑتا ہے. دیکھیے کیسی ٹھنڈی ہے آج کل، کرنا پڑتا ہے کام. تو جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کرے، تو اب ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کرے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم خوشخبری سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے، تو کیا کرنا پڑے گا تمہیں؟ اتمام الوضوء عند المکارہ. وضو کرو. کب وضو کرنا ہے؟ جبکہ دل میں ناپسندیدہ ہو. ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا مشکل، لیکن ٹھنڈے پانی سے وضو بناؤ. مشکل ہے وضو بنانا، وضو بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہارے نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے گا. میرے بھائیو، یہ کام کرنا پڑے گا ہمیں، ہے کہ نہیں؟
اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ کام بھی بہت ہی بڑا کام، بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ اے بیٹے تو ایک کام ضرور کر، وہ کام کیا ہے؟ لقمان حکیم نے کہا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے بیٹے دیکھ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اس پر جو مصیبت آئے گی نا اس پہ صبر بھی کرنا بیٹے۔ کوئی بھی آدمی جب آپ اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو آپ کو پھول کا ہار ڈال کے استقبال نہیں کرتا۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دعات کے دشمن ہو جاتے ہیں، دعوت کا کام کرنے والوں کے لوگ مخالفتیں کرتے ہیں۔ ہر جگہ یہ ہوتا ہے، جہاں بھی حق جو ہے پہنچتا ہے تو وہاں پر جو بھی باطل پرست ہوتے ہیں، جو بھی اہل بدعت ہوتے ہیں، خرافات والے ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے صبر بھی کرنا اس کام کے اوپر، ان ذالک من عزم الامور۔ اے بیٹے دیکھ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اور بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے بیٹے، بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ جو مشکل کام ہے، یہ مشکل کام بھی ہمیں کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی برائی ہو رہی ہے، وہ برائی کو دیکھ کر کے ہم خاموش رہیں کہ بھئی ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم کو کیا پڑا ہے، ہم کو کیا ہونا، انہیں کر لینے والا جاتا جہنم میں، اور ہم کو کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ ایسا سوچیں گے تو یاد رکھیے، اگر آپ برائی کو نہیں روک رہے، اسے برا نہیں سمجھ رہے، تو تب بھی آپ جو ہے برائی کرنے والے کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ برائی کو نہیں روکنا بھی جہنم میں جانے کا ایک طرح سے مزاق ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ بنی اسرائیل میں یہ ایک بستی تھی، بحر خلزم کے کنارے پر ایک بستی تھی جس کا نام تھا ایلا۔ اس بستی کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلیاں شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن چھٹی کرنا، شکار نہیں۔ تو لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا، اس بستی کے اندر شکار تو ڈائریکٹ نہیں کرے، لیکن وہ جو جہاں سے ندی جا رہی تھی اس کے بازو کھڈے کھودے تاکہ مچھلیاں جو ہے وہ کھڈے میں آ کر کے گرے، دوسرے دن جا کر کے ہم لے لیں گے اسے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا تھا کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آ رہی تھیں، دوسرے دنوں میں نہیں آ رہی تھیں، قرآن میں سورہ اعراف کے اندر اس کا پورا تذکرہ موجود ہے، بڑا مفصل واقعہ اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ہیلا سازی کیا۔ اب وہاں اس بستی میں کچھ اچھے اللہ والے بھی تھے، ایمان والے تھے، غیرت والے تھے۔ ان لوگوں نے کیا کہا، وہ جو ہیلا سازی کر کے پکڑ رہے تھے مچھلیاں، گئے ان کے پاس، جا کر کے بولے کیا جی کر رہے ہیں تمہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، کیوں شکار کر رہے ہیں تم؟ نہیں کرنا تم شکار۔ تو جا کر کے ان کے پاس امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دیے۔ اور کچھ لوگ اس بستی میں ایسے بھی تھے، وہ کیا کہا کرتے تھے کہ بھائی پکڑنے والا پکڑ رہا، انہیں جاتا جہنم میں، ہم کو کیا پڑا ہے، ہم کیوں جا کر کے روکنا، ہم کو ضرورت نہیں، ہم ہماری جگہ صحیح ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، برائی سے روکنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے جی، انہیں کرنے والا جہنم میں جاتا۔ ایسا بول کر کے کچھ لوگ بولے۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا اس بستی کے اوپر۔ اللہ کا جب عذاب آیا تو لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے مشاہدہ کیا، جو لوگ غلطی کرے تھے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی سزا دیا جو لوگ ایسا بولتے تھے ہم کو کیا پڑا جی بولنے ہیں۔ کیا کرے اللہ تبارک و تعالی؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سب کو
بندروں کے چہرے بنا دیا، غلطی کرنے والوں کو بھی بندروں کے چہرے بنا دیا، اور جن لوگوں نے برائی سے نہیں روکا ان لوگوں کے چہروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندر کے چہرے بنا دیا. معلوم؟ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ جو مشکل کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام، یہ بھی ہم کو ادا کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. تو دیکھیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھیر دیا ہے ناپسندیدہ کاموں کے ذریعے سے. آج کل دنیا کے اندر 3 کام ایسے ہیں آدمی کو بہت مشکل، آدمی نہیں کرنا چاہتا. 3 کام. نمبر 1، اپنا مال اللہ کے راستے میں دینا نہیں چاہتا. الا ماشاء اللہ، اللہ کے بندے ہیں جو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ بتا رہا ہوں میں، صحیح سے زکوٰۃ نہیں دیتے، صحیح سے صدقات و خیرات نہیں کرتے، مسجدوں کی مدد نہیں کرتے، مدرسوں کی مدد نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دیا ان کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ناپسند ہے، نہیں ہوتا، دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا. میں کمایا، میں محنت سے جمع کیا پیسہ، میں ایسے ہی اٹھا کر کے دے دینا. یعنی قارون کی ذہنیت. قارون وہی کہا کرتا تھا نا، وہ کیا بولتا تھا؟ یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں کیوں دینا، میں کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، نہیں کرتا میں یہ کام. میرے بھائیوں ذرا صحابہ کے جذبے کو آپ دیکھو، ہمارے صحابہ کیسے تھے. ہمارے صحابہ کے واقعات پڑھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہمارا. جنت کے لیے ہمارے صحابہ کیا کیا کرتے تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں. ایک یتیم بچہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آ کر کے وہ یتیم بچہ بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک چھوٹا باغیچہ ہے، میرے باپ کا بھی انتقال ہوا ہے پرسوں، میں ذرا کامپاؤنڈ بنا رہا ہوں. وہ کامپاؤنڈ بناتے وقت یہ بازو جو میرا پڑوسی ہے اس کا ایک درخت آڑے آ رہا وہ کامپاؤنڈ میں. میں جا کر کے سمجھایا اسے جا کر کے بولا کہ بھئی ایک درخت چھوڑ دے، تیرے پاس تو ہزاروں درخت ہیں، یہ ایک درخت چھوڑ دے، میں وہاں پہ ایک کامپاؤنڈ بنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی انہیں نہیں مان رہا. اصل میں انہیں منافق تھا، نہیں مان رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اچھا اتنا اچھا کیا کام، ٹھیک ہے اسے بلاؤ میں سمجھا دیتا ہوں. تو اس آدمی کو بلایا گیا. وہ آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھ ایک درخت کا مسئلہ ہے، یا تو صدقہ کر دے، یتیم بچہ ہے سامنے، یا نہیں تو قیمت کیا بولتا بول، میں ادا کرنے تیار ہوں. تو اس منافق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانا. اس نے کہا کہ نہیں میں وہ درخت نہیں دے سکتا. میں اللہ کے نبی بہت سمجھے پھر بھی نہیں مانا. وہاں سے جو ہے وہ منافق اٹھ کر کے چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی. اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اگر اس درخت کو خرید کر کے اللہ کے راستے میں آزاد کر کے اس درخت کو صدقہ کرے گا اس بچے کے لیے، تو میں جنت میں اس آدمی کے لیے ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں. جنت میں ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. وہی مجلس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خرید کر کے آزاد کرے. کہا کہ ہاں کوئی بھی خرید کر کے وہ درخت جو ہے اللہ کے راستے میں وقف کرے گا، اس یتیم بچے کو دے گا، تو میں اسے جنت میں ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مجلس سے اٹھے، سیدھا اس آدمی کے گھر کو گئے اور جا کر کے بولے کہ بول وہ جو درخت ہے اس کی کیا قیمت تو لگاتا ہے.
اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں بیچنا نہیں چاہتا, میں دینا نہیں چاہتا وہ درخت. اس کے بعد ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ اے انسان, تو جانتا ہے کہ مدینے میں میرا ایک باغیچہ ہے, ایک باغ ہے میرا, اور اس کا پھل مدینے کے مارکیٹ میں سب سے زیادہ قیمت پہ بکتا ہے, اور وہ میرا باغ جو ہے 500 درختوں کا باغ ہے, 500 درختوں کا باغ ہے میرا. میں اسی مجلس میں تجھ سے سودا کرنا چاہتا ہوں جنت کے ایک درخت کے لیے. وہ سودا میرا یہ ہے کہ وہ جو میرا باغیچہ ہے, وہ جو میرا باغ ہے, وہ باغ میں اس ایک درخت کے بدلے میں تجھے دینا چاہتا ہوں. یہ ایک درخت کے بدلے میں میرا پورا باغ میں تجھے دینا چاہتا ہوں, کیا تجھے منظور ہے؟ تو وہ منافق کے کان کھڑے ہو گئے, ہٹ گئے. اس نے کہا کیا بول رہے ہو تم, جانتے ہو؟ ابو دحدہ نے کہا کہ میں پورے ہوش و حواس میں یہ بات بتا رہا ہوں, بول رہا ہوں کہ ایک درخت کے بدلے میں پورے کا پورا میرا باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اگر تمہیں پسند ہو تو تم کیا کرو, سودا کر لو میرے ساتھ. تو وہ منافق تیار ہو گیا, وہ ایک درخت دینے کے لیے تیار ہو گیا. وہ ایک درخت نہیں تھا دراصل وہ ایک درخت جو ہے وہ جنت کا ایک درخت تھا. اللہ تبارک و تعالی ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں ایک درخت دینے والا تھا. اور جنت کے درخت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار جنت کے ایک درخت کے نیچے اگر 100 سال کی مسافت اگر طے کرے گا تب بھی وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایسا ہے جنت کا درخت, کوئی معمولی درخت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا ابو دحدہ رضی اللہ عنہ اس میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے 500 اپنے درختوں کا انہوں نے صدقہ کر دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے آپ نے وعدہ کیا ہے نا کہ ایک درخت میں اسے دوں گا جو وہ ایک درخت خرید کر کے اللہ کے راستے میں دے گا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وہ درخت خرید لیا ہے. الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے ابو دحدہ تمہارے لیے یہ درخت نہیں ہے, بلکہ تمہارے لیے تو جنت میں سینکڑوں درختوں کا میں وعدہ کرتا ہوں, سینکڑوں درختوں کا وعدہ کرتا ہوں. اس کے بعد ابو دحدہ رضی اللہ عنہ سیدھا گئے اپنے بیوی کے پاس, اپنے اہلیہ کے پاس گئے. باغ کے اندر بچے کھیل رہے ہیں, اہلیہ باغ کے اندر ہے. ابو دحدہ چونکہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیے ہیں, اندر بھی نہیں گئے, داخل نہیں ہوئے اندر وہ باغیچے میں. باہر ہی سے آواز لگا رہے ہیں, ام دحدہ باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ. ام دحدہ نے کہا میرے شوہر اندر آؤ. انہوں نے کہا نہیں, میں اندر نہیں آ سکتا, تم باہر آؤ, بچوں کو لے کر کے باہر آ جاؤ. میرے بھائیو, اگر آج کی کوئی عورت ہوتی تو کیا بولتی جب یہ سنتی کہ اللہ کے راستے میں نے یہ دے دیا ہے, اب چلو ہم کو جانا ہے کہیں کرائے کے مکان میں؟ بولتی کیا دیوانے کاما کرے جی تمہیں, اتنی قیمتی چیز چھوڑ کر آ گیا. لیکن ام دحدہ نے کیا کہا معلوم؟ انہوں نے کہا, جب انہوں نے سنا کہ اے ام دحدہ, میں نے میرا باغ اللہ کے راستے میں میں نے قربان کر دیا ہے, میں نے وقف کر دیا ہے. جنت میں ایک درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے, اس درخت کے بدلے میں نے وقف کر دیا ہے اللہ کے راستے میں. تو بیوی کہتی ہے ربح البیع یا ابا دحدہ, اے ابو دحدہ تم نے کتنا بہترین سودا کیا ہے. جنت میں ایک درخت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے بھائیو, یہ ہمارے صحابہ کی قربانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام نے دیا ہے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جہاں بھی اللہ کے راستے میں کچھ دینے کی بات آتی ہے,
چاہے وہ مساجد کے لیے ہو، چاہے مدارس کے لیے ہو، چاہے دینی کاموں کے لیے ہو، تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری پیشانیاں اوپر چلی جاتی ہیں، ہمارے چہرے جو ہے بدل جاتے ہیں جب بھی ہمارے سامنے کوئی حاجت لے کر کے کوئی آتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدمی کو سب سے زیادہ مشکل کب پیش آتا ہے؟ جب کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ دینے کا مسئلہ ہے، آدمی کو بڑی ناپسندیدگی ہوتی ہے، نہیں چاہتا کہ آدمی اللہ کے راستے میں کچھ دے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جان سے محبت، جان سے محبت، حد سے زیادہ محبت۔ آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے جسم کو کوئی بھی مشقت پہنچے، کوئی بھی تکلیف پہنچے، بالکل نہیں۔ یہ چیز آج ہمارے اندر حد سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم تھوڑی دور کے لیے چل کر جانا پسند نہیں کرتے دین کے راستے میں، کوئی قربانی ہم دینا پسند نہیں کرتے دین کے راستے میں۔ آج یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ ہمارے صحابہ کو دیکھیں، ہمارے صحابہ جانیں قربان کیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں، اپنی جانوں کا نذرانہ وہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حفت الجنت بالمکارہ، اللہ تبارک و تعالی جنت کو گھیر دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے، جان کی قربانی۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ مدینے کے اندر بڑے اچھے صحابی تھے، لیکن کالے کلوٹے صحابی تھے، خوبصورت نہیں تھے، اور ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی ان کے پاس، جلیبیب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ایک مرتبہ جلیبیب رضی اللہ عنہ مدینے کے گلیوں سے گزر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کہا کہ جلیبیب ذرا ادھر آئیے۔ تو جلیبیب اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تتزوج، شادی نہیں کرتے کیا تم؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں میرے جیسے کالے کلوٹے آدمی کو کون اپنی بچی کو دے گا؟ کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ میرے پاس نہ مال ہے نہ خوبصورتی ہے، کون کرے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب سے کہا کہ اے جلیبیب، انصار کے فلاں گھر میں چلے جانا اور جا کر کے ان سے کہنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان کے پاس بھیجا ہے، ان کے لڑکی کا رشتہ مانگ لینا جا کر۔ تو جلیبیب گئے اور جا کر کے دستک دی اور بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں آیا ہوا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ تو اس بچی کے باپ انصاری صحابی نے کہا کہ کیسے میں تمہیں میری بچی کا رشتہ کروں، کیسے میں نکاح کروں، جبکہ نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ حسب نسب ہے، نہ خوبصورتی ہے، جبکہ میری بچی تو مدینے کی سب سے خوبصورت بچی ہے، کیسے میں نکاح کر سکتا ہوں؟ تو جلیبیب نے کہا کہ بھائی میرے پاس سند یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے مجھے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ تو میاں بیوی گھر میں تھے، دونوں نے انکار کر دیا، لیکن وہ بچی جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے سن رہی تھی ان کی باتیں۔ اس بچی نے کہا، اے میرے پیارے والدین، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ میرے پاس بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو تم رد کرنا چاہتے ہو۔ اتردان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو بھیجا ہے اس سے رد کر رہے ہو تم؟ دیکھو ذرا سوچو، پھر بعد میں میری زندگی اچھی نہیں ہو سکتی۔ رشتہ کرنا ہے تو اسی آدمی سے کرو، اللہ کے نبی نے میرے لیے چوائس کیا ہے۔ تو بچی ضد کرنے لگی اور بولنے لگی اپنے والدین سے کہ میں نکاح کروں گی تو اسی آدمی سے کروں گی، جلیبیب سے۔ اس کے بعد والدین جو ہے وہ مجبور ہو گئے، بچی نے صحیح کہا تھا، اللہ کے نبی کا حکم ہے، کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا الحمدللہ۔ نکاح ہونے کے فوراً بعد ابھی جو ہے ان کے شب زفاف کا مسئلہ ہے، اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاصد مدینے کے گلیوں میں اعلان کرتا ہے، یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے بندو
تمہیں میدان جہاد میں چلنا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، دشمن حملہ کرنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، جلیبیب رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ جملہ پڑا تو جلیبیب رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کا ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے بجلی لگتی نا، لگنے کے بعد چھوڑ دیا۔ اور اتنی حسین و جمیل بیوی، شادی کا پہلا دن ہے، لیکن دیکھیے ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اسے ماننا ہے۔ تو جلیبیب رضی اللہ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے نکل گئے گھر سے باہر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، میدان جنگ پہنچے اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے تقریباً 7 اللہ کے دشمنوں کو جہنم رسید کر دیا، 7 دشمنوں کو شہید کیا۔ شہید کرنے کے بعد کسی ایک دشمن نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کو بھی اس جنگ میں قتل کر دیا۔ میرے بھائیو، جب جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ کسے تلاش کر رہے ہیں؟ جلیبیب کو، کہ کہاں ہے میرا جلیبیب، کہاں ہے میرا جلیبیب؟ تو تلاش کرتے 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 ایک جگہ جلیبیب رضی اللہ عنہ دھول میں، مٹی میں، خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا لیا، اپنے زانیہ مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھ لیا اور کہنے لگے، یا جلیبیب انت منی وانا منک، انت منی وانا منک، اے جلیبیب تو مجھ سے ہے، تو مجھ سے ہے اور میں تیرے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دے دیا جلیبیب رضی اللہ عنہ کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، انی ارا حورات من العین یتسابقن لزواجہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت سے، جنت کی حوریں وہ جلیبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ میں جلیبیب سے نکاح کروں گی، میں جلیبیب سے نکاح کروں گی۔ میرے بھائیو، یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی جلیبیب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو، دیکھیے جنت میں جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالی جنت کو گھیر دیا ہے مشکل کاموں سے، مشکل کام کرنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنا پڑے گا، جان کی قربانی، مال کی قربانی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تمام چیزیں کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کو تیار کیا تو جبرائیل کو بھیجا ہے، جبرائیل ذرا جا کر کے دیکھو کہ کیسی ہے میری جنت اور جہنم۔ جبرائیل علیہ السلام گئے جنت میں، جا کر کے دیکھے کہ ارے جنت کتنی عالیشان ہے جنت، وہاں پہ جو ہے شہد کے نہریں ہیں، دودھ کے نہریں ہیں، محلوں کے نیچے اہل جنت کے لیے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں پہ جو ہے ہیرے جواہرات کے محل بنے ہوئے ہیں، اس کے اینٹیں سونے اور چاندی کے رکھے گئے ہیں۔ خوبصورت جنت دیکھنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے پاس کہنے لگے، اے اللہ اتنی حسین جنت تو نے بنایا ہے، ہر تیرا بندہ اور بندی چاہے گی کہ جنت میں داخل ہو، ہر ایک چاہیں گے۔ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی ذرا اس کے اوپر مشکل کام ڈال دو، ذرا مشکل کام ڈال دو۔ مشکل کاموں سے جنت کو گھیر دیا گیا۔ کیا ہے مشکل کام؟ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ مشکل کام یعنی ایک ایمان والے کے لیے تو وہ مشکل نہیں ہو سکتے، لیکن قربانیاں تو دینا پڑے گا، ناپسندیدہ کام کرنا پڑے گا، ناپسندیدہ کام جو ہمارے نفس پہ بھاری ہے، ایسے کام تو ہمیں کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں وہ جنت حاصل ہوگی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کو حاصل کرنے میں سبقت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے،
اور حصول جنت کے جو بھی اعمال ہیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.